نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حاضرین گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے، مالک الملک نے ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائی اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی. یہ محفل اللہ کی یاد کی محفل ہے، اللہ کے ذکر کی محفل ہے، اللہ کے اسماء الحسنی کی تلاوت کی محفل ہے، اوراد نظیریہ شریف کی تلاوت کی محفل ہے، اور ماہانہ محفل 11ویں شریف. اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کا ورد کیا جائے گا. نہایت ادب سے، احترام سے، خشوع اور خضوع کے ساتھ میرے ساتھ ان اسماء الحسنی کا ورد کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 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 اللہم صلی علی نبینا صلی علی محمد. اللہم صلی علی نبینا صلی اللہم صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. اللہم صلی علی شفیعنا صلی دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے یارو دستے آتا کے سامنے
دستے طلب بڑھا دیا صلی علی نبینا صلی صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی کہ نشان اس زمین دا جتھے روزہ رسول کریم دا رب عاشق در یتیم دا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear brothers, Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala gave us this chance and opportunity to come together and sit in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Why do we come together? Why do we sit in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala? As I've mentioned many times before, that our beloved Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam said that when people come together, when the Ummah of the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, when the followers of our beloved Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, when they come together, they sit in a gathering to remember Allah subhanahu wa ta'ala, they are surrounded by angels. And the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala covers them. And the tranquility of Allah subhanahu wa ta'ala descends upon them. And Allah subhanahu wa ta'ala mentions them to those who are closest to Him. Now, if we knew that when we did something good, our parents would remember us, they would praise us, or our teachers would praise us, then obviously we want to do good things, we want to be more active, we want to be even better. And our beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam is telling us that when you remember Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, the creator and the sustainer of the whole universe, our creator, our sustainer, who gives us everything, who created us, Allah subhanahu wa ta'ala is mentioning us and remembering us to those who are closest to Him when we sit and remember Allah subhanahu wa ta'ala. So it's a great blessing and a great mercy of Allah subhanahu wa ta'ala that He gave us this chance and opportunity to sit together and remember Allah subhanahu wa ta'ala. And this next phase, next part of this gathering, from the scholars and trying to become better Muslims, trying to become better citizens, trying to become better children and parents. May Allah subhanahu wa ta'ala accept this gathering, and may Allah subhanahu wa ta'ala help us to become better every day. Now to start off, first of all,
a small Naat Rasul Maqbul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam by Muhammad Sahad Aziz. Sallallahu alayka ya Rasulullah wa sallam alayka ya Habiballah. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارا لے کر آیا ہے سارے میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله جو میرے دل کی جاندار جلتے جائیں گے جو دل کی ہم مناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. ماشاءاللہ، نبی کے ذکر سے دل کو سرور ملتا ہے، نبی کے ذکر سے دل کو سرور ملتا ہے کہ دور رہ کے بھی کیف حضور ملتا ہے. یہ بزم وہ بزم ہے کہ جس بزم کے چراغوں سے یقین کو روشنی ایمان کو نور ملتا ہے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جواد احمد عزیز صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر رب رے رحمت برستا نہیں دیکھ کر رب رے رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. ماشاءاللہ، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی علیہ رحمہ, a great scholar from the Indian subcontinent, when he visited the masjid of our beloved Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, he presented this Naat Sharif. And this verse, these two lines of his poem, of his Naat Sharif, کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. Oh my beloved Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, I swear that you are alive. I swear that you are alive
میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, but you've just hidden from my vision that I cannot see you, but you're alive, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And that is why every time that we read namaz, every time that we read salah, in at-tahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat, what do we say? Assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh my beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam, my salam be upon you. And in this month, the first Khalif of our Prophet sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, passed away from this world. And when he passed away from this world, he called Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu, and he said that when I pass away from this world, I would like you to wash my body, to give me ghusl, because you gave ghusl to Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And after you bathe me, after you've given me my kafan, that take my body, take my janazah in front of Gumbad Khazra, in front of the door of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and place my body outside the hujra, outside the place of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and then say that, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, your friend who was with you in the cave, your friend Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, who spent his time with you in this world, he would like to join you in this blessed hujra of yours, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And he said, if the doors open by themselves, then assume and then take my body inside. But if the doors don't open, then leave me outside, just bury me in Jannatul Baqi, the graveyard of the Muslims. And when the body of Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu was taken outside the hujra of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, outside the house of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the doors were closed, and Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu said, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, this is Abu Bakr Siddiq, he would like to join you inside this blessed house. And the doors of the house of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam opened by themselves, and a voice came from inside that bring the friend to the friend inside. Our Prophet sallallahu alayhi wa sallam is alive. He listens and he hears us, and every single person, every single moment that passes away, he is asked the question in his grave, who is this personality, and what did he used to say about this personality in this life? May Allah subhanahu wa ta'ala give us the vision of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the love of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Tu zinda hai wallah, tu zinda hai wallah, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محمد طارق عزیز صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میری قسمت کا میرے خدا تو اگر, میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے. ہجر کی تند و تاریک راتوں کا اب, ہجر کی تند و تاریک راتوں کا اب ہو حرم میں سویرا تو کیا بات ہے. اے خدا جسم پر بازوں کی جگہ, اے خدا جسم پر بازوں کی جگہ اپنی قدرت سے پر لگا دے مجھے. دن تو اڑتا پھروں گرد کعبے, دن تو اڑتا پھروں گرد کعبے,
شب ہو مدینے بسیرا تو کیا بات ہے، میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے۔ سبز گنبد کو مشتاق نظروں سے میں، سبز گنبد کو مشتاق نظروں سے میں ٹکٹکی باندھ کر ایسے تکتا رہوں، سبز گنبد کو مشتاق نظروں سے میں ٹکٹکی باندھ کر ایسے تکتا رہوں، لب پہ صلی علیٰ کا میرے ورد ہو، لب پہ صلی علیٰ کا میرے ورد ہو، اور دم نکل جائے میرا تو کیا بات ہے، ہجر کی تند و تاریک راتوں کا اب ہو حرم میں سویرا تو کیا بات ہے۔ رشک کرنے لگے مقدر پہ میرے سب فرشتے بھی حوریں بھی غلمان بھی، رشک کرنے لگے مقدر پہ میرے سب فرشتے بھی حوریں بھی غلمان بھی، کملی والے کے قدموں، کملی والے کے قدموں پہ ڈال دوں اپنا ڈیرا تو کیا بات ہے، ہجر کی تند و تاریک راتوں کا اب ہو حرم میں سویرا تو کیا بات ہے۔ اب تو جینے ہے کہ جا کر وہیں جا بسوں، اب تو جی میں ہے جا کر وہیں جا بسوں، موت آئے تو آئے وہیں پر مجھے، موت آئے تو آئے وہیں پر مجھے، ہو مدینے کی گلیوں کا اس مرتبہ، ہو مدینے کی گلیوں کا اس مرتبہ، اس طرح کا جو پھیرا تو کیا بات ہے، ہجر کی تند و تاریک راتوں کا اب ہو حرم میں سویرا تو کیا بات ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محمد طارق عزیز سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ ناشیف کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ سبز گنبد کو نگاہوں میں بسا رکھا ہے، سبز گنبد کو نگاہوں میں بسا رکھا ہے، دل میں سرکار کی محفل کو سجا رکھا ہے، نام سرکار کا رہتا ہے وظیفہ لب پر، نام سرکار کا رہتا ہے وظیفہ لب پر، ان کے قرباں مجھے ہر غم سے بچا رکھا ہے، وہ تو آتے ہیں ابھی آئیں گے آتے ہوں گے، میں نے یہ سوچ کے محفل کو سجا رکھا ہے، کر دے اور کاسا لیے ہاتھوں میں آقا تمہارے در پہ پڑا رہوں میں، غرض کیا ہے شاہوں سے مولا مجھے تو اپنا گدا کر دے۔ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گزارش کرتا ہوں جناب حاجی صغیر احمد صاحب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ ناشیف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، تو شاہ خوباں تو جان جہانا، تو شاہ خوباں تو جان جہانا، ہے چہرہ
بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا۔ مثال تیری، جواب تیرا، تو شاہ ہوگا، تو جانے جہانا، اور تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، تو شاہ ہوگا، تو جانے جہانا۔ اور خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے، جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، تو شاہ ہوگا، تو جانے جہانا۔ ہو مشک و عنبر یا بوئے جنت، نظر میں اس کی ہے بے حقیقت، ہو مشک و عنبر یا بوئے جنت، نظر میں اس کی ہے بے حقیقت، ملا ہے جس کو، ملا ہے جس نے، ملا ہے جس کو، ملا ہے جس نے، پسینہ رش کے گلاب تیرا، تو شاہ ہوگا، تو جانے جانا۔ اور میں تیرے حسن و بیان کے صدقے، میں تیری میٹھی زبان کے صدقے، میں تیرے حسن و بیان کے صدقے، میں تیری میٹھی زبان کے صدقے، برنگ خوشبو دلوں پہ اترا، برنگ خوشبو دلوں پہ اترا، ہے کتنا دلکش خطاب تیرا، تو شاہ ہوگا، تو جانے جہانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری، جواب تیرا،
تو شاہ ہوبا تو جانے جہانا اور ہے تو بھی صائم عجیب انسان جو خوف محشر سے ہے ہراساں ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا تو شاہ ہوبا تو جانے جہاں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب حاجی صغیر احمد صاحب بڑے اچھے انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باغ اقدس میں ہدیہ الہی شریف کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. This blessed month, Jamadi Usani, is the 6th month of the Islamic calendar. And this blessed month has a special significance because it is connected with Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, the first Khalif after the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the first adult who accepted Islam after the message of Islam was proclaimed by the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and the only companion about whose companionship Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Holy Quran with a stamp of approval. In Surah Tawbah verse number 40, when Allah subhanahu wa ta'ala mentions the story when Prophet sallallahu alayhi wa sallam left Makkatul Mukarramah and he was traveling towards Madinatul Munawwara, Allah subhanahu wa ta'ala put the stamp of approval on the companionship of Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu by mentioning him as the companion of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. That person about whom Allah subhanahu wa ta'ala in the Holy Quran mentions that he will be kept away from the fire. Allah subhanahu wa ta'ala gave that authority to Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala. And such a great companion of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam that in Sahih Muslim it is narrated that during the last days of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Abu Sa'id Khudri radiyallahu ta'ala reports that Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam sat on the pulpit and said that Allah gave a choice to his servant that he may opt the beauties of this world or that which is with him, and the servant chose that which is with him. Now this is the Prophet sallallahu alayhi wa sallam comes and sits on his pulpit and he's in the gathering of his companions and he is telling his companions that Allah subhanahu wa ta'ala gave him the choice. Allah subhanahu wa ta'ala gave the choice to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam that whether he chooses to stay in this world or whether the Prophet sallallahu alayhi wa sallam chooses to go before Allah subhanahu wa ta'ala. And Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that the servant chose that which was with him, meaning with Allah subhanahu wa ta'ala. Thereupon Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala, thereupon Abu Bakr wept, and he wept bitterly and said, let our fathers and our mothers be taken as ransom for you, O Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam, who had been given the choice, and Abu Bakr knew it better than us. Meaning that when Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned this, that Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala knew straight away that Prophet sallallahu alayhi wa sallam was mentioning about the choice, whether the Prophet sallallahu alayhi wa sallam wanted to remain in this world, or whether the Prophet sallallahu alayhi wa sallam chose to go before Allah subhanahu wa ta'ala. And that choice was special. And as soon as Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned this, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala started to cry. And he cried bitterly. And he said, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, may we give our parents
our fathers and our mothers as a ransom for you, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. And then our beloved Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam said that, behold, of all people, the most generous towards me in regards to his companionship and in his property was Abu Bakr. And were I to choose a companion, a dear friend, a Khalil, was I to choose a dear companion for this world, it would be Abu Bakr, as my dear friend. But for him I cherish Islamic brotherhood and love, and there shall be left no window in the mosque except Abu Bakr's window. That when the time came that Prophet sallallahu alaihi wasallam during his last days was ill, and noise used to come out from the different windows, from different doors of the mosque, Prophet sallallahu alaihi wasallam ordered that all of them be shut except the window, except the door to Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu. That shows the special significance of Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu. Such a companion of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that when the time came that Prophet sallallahu alaihi wasallam asked for donations for the battle of Tabuk, all the companions of Prophet sallallahu alaihi wasallam bought everything they could. And Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu took everything in his house, including the nails in the walls and including the clothes that he was wearing, and he presented all of them in the court of Prophet sallallahu alaihi wasallam. He took a sack and he covered that to cover his body. And when the time came of Hazrat Jibreel Amin, he came to the court of Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he was wearing a similar sack to what Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu was wearing at home. And Prophet sallallahu alaihi wasallam asked him, "Oh Jibreel, what is this?" He said, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, today Allah subhanahu wa ta'ala has ordered that all the angels should wear this, because this is the libas, this is the clothes of Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu. That he gave everything, including his clothes, in the way of Allah subhanahu wa ta'ala." And when Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu came to see the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Jibreel Amin came and asked and told Prophet sallallahu alaihi wasallam that Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I have been sent by Allah subhanahu wa ta'ala to you, and for you to ask Hazrat Abu Bakr Siddiq, "Oh Abu Bakr Siddiq, are you happy with your Lord? Oh Abu Bakr Siddiq, are you happy with Allah subhanahu wa ta'ala in this state?" And when Prophet sallallahu alaihi wasallam relayed this news to the Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, imagine the status of Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, that Allah subhanahu wa ta'ala sends Jibreel Amin in the court of Prophet sallallahu alaihi wasallam to ask Prophet sallallahu alaihi wasallam to convey the message of Allah subhanahu wa ta'ala, to ask him whether he's happy with Allah, in this state with Allah subhanahu wa ta'ala. And Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu replied, I'm happy with my Lord. I'm happy with my Lord. I'm happy with my Lord. That was the status of Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, the companion of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. His daughter Hazrat Aisha Siddiqa radiallahu ta'ala anha was the wife of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He gave his whole household in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Everything that he owned, he spent in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the chance and opportunity to study the life of the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. For us to follow in their footsteps, and for our lives and for our hearts to be enlightened with the love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and with the love of the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. I would now like to request Janab Hafiz Atiq Saab to present Hadiya Nashif in the court of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alayka ya Rasulullah wa sallam alayka ya Habibullah. Sallallahu alayka ya तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई
بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی میں گدھا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدھا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا تیری سیرت کے لیے تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا ناریوں کا توڑتا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضا یہ احمد رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بھر کر قصیدہ نور کا ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب حافظ عتیق صاحب بڑے اچھے انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حد عنایت شریف کا نذرانہ پیش کر رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی تھی بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا اور لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا اس سے پہلے کہ میں گزارش کروں جناب حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز رشیدی صاحب کی بارگاہ میں درود پاک کے چند اشعار کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حمزہ احمد عزیز جواد اور جواد احمد عزیز صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی علی سیدنا
اللہم صلی علی سیدنا محمد تو ہے میری جستجو تو ہی میرا خواب ہے تو ہے میری جستجو تو ہی میرا خواب ہے تیرے بن یا مصطفیٰ تیرے بن یا مصطفیٰ روح میری سیماب ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد ارحم لنا یا مصطفیٰ دامن پھیلائے ہو کھلا ارحم لنا یا مصطفیٰ دامن پھیلائے ہو کھلا تیرے کرم کا منتظر تیرے کرم کا منتظر ہے یا نبی گدا تیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد نظر کرم کی بھیک دے اے طاہر سدراج نظر کرم کی بھیک دے اے طاہر سدراج تیری غلامی میں رہوں تیری غلامی میں رہوں تجھ سے ہے میری التجا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد ماشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود شریف کا نذرانہ پیش کر رہے تھے حضرات محترم اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے کہ مالک الملک نے اتنی دیر ہمیں اس محفل پاک میں بیٹھنے کی توفیق اور سعادت بخشی میں اب اس محفل پاک کے روح رواں جناب حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز رشیدی صاحب کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ وہ ہمارے قلوب کو منور فرماتے ہیں اور ہمارے لیے دعا بھی فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد اللهم صل وسلم حاضرین گرامی قدر اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا لاکھوں اور کروڑوں درود پاک کے نذرانے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر جن کی طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی. حضرات گرامی قدر، آپ کافی دیر سے تشریف فرما ہیں. آپ نے اس محفل پاک میں نظم میں، نثر میں
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو نذرانہ عقیدت پیش کیا گیا وہ بھی سماعت فرمایا، واعظ و نصیحت کی باتیں بھی سنی۔ یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ یہ محفل ہم کیوں منعقد کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں صرف 2-3 باتیں، اگرچہ آپ نے یہ باتیں پہلے بھی سنی ہیں، سنی ہوں گی، لیکن ایک یاد دہانی ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت طیبہ کا ایک حصہ آپ کے سامنے برکت کے لیے تلاوت کیا ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ دیکھیے، انسان کا ایک یہ ظاہری یہ بدن ہے، یہ جسم ہے، جسے بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے۔ بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں، پیاس لگتی ہے تو ہم پانی پیتے ہیں۔ اب بھوک کس چیز کا نام ہے؟ کیفیت ہے جو آپ محسوس کرتے ہیں۔ پیاس کیا ہے؟ یہ بھی کیفیت۔ بھوک لگتی ہے، کھانا کھاتے ہیں، آپ کو سکون آ جاتا ہے۔ پانی پیتے ہیں، آپ کو سکون آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے جس طرح یہ ظاہری جسم جب بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، تو یہ بے چین ہو جاتا ہے، کمزوری محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کی روح ہے، وہ روح بھی بھوکی ہوتی ہے، اس روح کو بھی پیاس لگتی ہے، اور جب روح کو پیاس لگتی ہے، روح کو بھوک لگتی ہے، تو انسان اسی طرح بے چین ہوتا ہے۔ اسے سکون تب ملتا ہے جب وہ مالک کی یاد کرتا ہے۔ جس طرح جسم کی ظاہری بدن کی غذا یہ روٹی، پانی، کھانا، یہ اس کی غذا تھی، تو اسی طرح روح کی غذا رب کی یاد ہے۔ جب ہم رب کو یاد کریں گے، اپنے مالک کو یاد کریں گے، اس کے اسماء کا ورد کریں گے، اس کا ذکر کریں گے، اس کا قرآن پڑھیں گے، تو ہمارے روح کو سکون مل جائے گا۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس حقیقت سے ناواقف ہیں، ان کے پاس دنیا کی دولت کا انبار ہوتا ہے، لیکن ہوتے بے چین ہیں، انہیں نیند نہیں آتی، سکون نہیں ملتا، پریشان ہوتے ہیں۔ تو وہ مختلف مادی چیزوں میں سکون محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ سکون ہے تو
صرف اور صرف اللہ کی یاد. اللہ کو یاد کرنے والا پتھر پہ بیٹھتا ہے, اس کو پھر بھی سکون ہے. کھانے کے لیے اس کی بہت کم اس کے پاس غذا ہے, تھوڑا سا کھا لیتا ہے, پانی پی لیتا ہے, سوکھی روٹی کھا لیتا ہے, لیکن ہے اسے سکون. رب کی یاد میں سکون. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نشان پڑ جاتا ہے, نقطہ پڑ جاتا ہے. اس کا دل ایک شیشے کی طرح صاف اور شفاف. ایک گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ وہاں سیاہ لگ جاتا ہے, دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے, تیسرا گناہ کرتا ہے تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے, حتیٰ کہ وہ گناہ کرتے 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 اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. جس طرح شیشے کے اوپر ایک داغ, دوسرا, تیسرا, چوتھا, اب اس میں کچھ بھی دیکھیں آپ تو کچھ نظر نہیں آئے گا, وہ اندھا ہو گیا. تو اسی طرح سے دل میلا ہو جاتا ہے. میں پھر اس کو صفائی کے لیے اللہ کی یاد سے وہ دل کا زنگ, وہ دل کے اوپر جو داغ لگا تھا, وہ سیاہ دھبا لگا تھا, جو رس دل کے اوپر آئی تھی, تو اللہ کی یاد سے دل صاف ہوتا. تو یہ وجہ ہے کہ ہم کچھ دیر یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کی یاد کرتے ہیں, تاکہ ہمارا دل صاف ہو جائے. جب صاف ہو جائے گا تو اس میں نسبت رسولی کی دولت جاگزی, اور یہی ایک نعمت ہے جس کو مل جائے وہ خوش نصیب بن جاتا ہے. یہ اوراد پاک جو ہم پڑھتے ہیں, ان کی دو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں. ایک بات جو لکھی پڑی ہے, اور ایک بات جو میرا اپنا تجربہ ہے. دو باتیں. یہ اوراد پاک جس شکل میں ہم یہاں پڑھتے ہیں, جس میں اسماء, یہ اسماء کا مجموعہ حضور غوث معظم رہبر اعظم نسبت رسولی حضرت پیر نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, المعروف سرکار مولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرتب فرمایا تھا. اب بڑا مشہور واقعہ ہے, آپ کے سامنے بات کیے ہوئے. 1958 میں حضور پیر صاحب حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. آپ کے ساتھ 30 آدمیوں کا قافلہ تھا. بحری جہاز پر اس وقت سفر ہوا کرتا تھا. وہ تقریباً ایک ہفتہ اس کی رفتار, وہ کراچی سے چل کر جدہ عدن پہنچتا تھا تقریباً ایک ہفتے کی. تو بہت بڑا جہاز ہوا کرتا تھا. اس جہاز میں 4 انجن ہوتے تھے. وہ جہاز چلا, ابھی
اپنی منزل سے تقریباً 24 گھنٹے پیچھے تھا کہ اس کا ایک انجن فیل ہو گیا. ایک انجن فیل ہوا، کچھ اور آگے چلا تو بقیہ جو 3 انجن تھے ان کے اوپر بوجھ پڑا، ایک اور فیل ہو گیا. اب اس کا کپتان گھبرایا، کچھ دیر گزری تھی کہ تیسرا بھی فیل ہو گیا. اب چیخو پکار شروع ہو گئی کہ 3 انجن جہاز کے چلے گئے ہیں تو ایک سے کیا چلے گا. اب یہ گھر کونے لگا تو ظاہر ہے وہ کپتان تھا، اسے پتا تھا کہ بھئی میرے جہاز میں کیسے لوگ، کون کون لوگ سوار ہیں. تو وہ حضور پیر صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا جہاز تو جا رہا ہے، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، تو کوئی دعا مانگیں، کوئی ورد کریں، کوئی اسم پڑھائیں تو اللہ ہمیں بچا لے. حضور پیر صاحب نے اپنی جماعت کو جہاز کے ڈیک پہ جمع کیا، دائرے کی شکل میں، گول دائرے کی شکل بنا کر ان اسماء کا ورد کرنا شروع کر دیا. کپتان سے فرمایا کہ بھئی اس کو چھیڑنا نہیں، جس سپیڈ سے یہ جا رہا ہے بس اس کو اپنی منزل کی طرف آہستہ آہستہ جانے دو. یہ اوراد پڑھنا شروع کر دی. یہ اوراد آپ کی جماعت پڑھتی رہی، آپ پڑھاتے رہے. 24 گھنٹے کے بعد جہاز جا کر عدن میں جدہ کے کنارے جب لنگر انداز ہوا، رکا، پہلے سے اطلاع تھی کہ جہاز میں خرابی ہے، انجن فیل ہوئے. تو اس کے انجینئر بھاگ کے آئے، آ کے دیکھا، حیران رہ گئے. انہوں نے تصدیق کی کہ 24 گھنٹے پہلے اس جہاز کے 4 انجن فیل ہو چکے تھے. کیسے پہنچا ہے، کیسے آیا ہے، یہ ایک معجزانہ اس کی آمد ہے. ورنہ 24 گھنٹے پہلے ان کے 4 انجن فیل ہو چکے تھے. بغیر انجن کے 24 گھنٹے تک یہ جہاز سمندر میں چلتا ہے. اور دوسرا واقعہ، یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. دوسرا واقعہ کہ 70 کی دہائی میں ہم اسلام آباد میں ہوا کرتے تھے. تو حضور پیر صاحب نے حکم دیا اپنے مریدوں کو جو کہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں ہوا کرتے تھے. انہوں نے فرمایا کہ ہر جمعہ کے بعد کسی ایک مکان میں جمع ہو کر ان اوراد کا ورد کیا کریں. لہذا یہ محفلیں شروع ہو گئی. آج میں نے ایک انتظامی خلیفہ صاحب مقرر تھے، تو آج میں نے لکھایا کہ جی محفل مجھے چاہیے. وہ اب نمبر وار طریقے سے اس محفل کو لکھ لیتے اپنے رجسٹر پہ. کل دوسرے نے لکھایا ہے، اس کا بھی لکھ لیتے. تو باری پہ کوئی اسلام آباد رہتا ہے یا راولپنڈی رہتا ہے، دونوں جرما شہر ہیں، تو باری آتی. تو ایک ایک آدمی کی باری بسا اوقات سال کے بعد آتی تھی. سال کے بعد باری آتی تھی اور حکم تھا کہ بھئی اپنی ہمت کے مطابق، کوئی زیادہ تکلف کی ضرورت نہیں. کوئی چائے کا کپ رکھتا ہے، ساتھ رس رکھتا ہے، کوئی کھانا بنا دیتا ہے، لنگر اپنی اس کی ہمت ہے. لیکن اکٹھے ہو کر آپ نے ان اسماء کا ورد کرنا. وہ تمام لوگ جو اس محفل میں حاضر ہوا کرتے تھے، ہم نے دیکھا کہ وہ تمام لوگ
کسی نہ کسی ذریعے سے وہ اللہ کے گھر پہنچے. پاکستان میں تھے تب اسباب بنے، باہر آ گئے تب اسباب بنے، کوئی سعودیہ میں گئے تب اسباب بنے، کوئی مڈل ایسٹ کنٹریز میں گئے وہاں اسباب بنے، اور بے شمار یہاں لندن میں آ گئے خلفاء. لیکن سب اللہ کے گھر میں حاضر ہوتے رہے. اور جس طریقے سے جس نے اس محفل میں جتنا زیادہ لگن سے پابندی کی، ہم نے دیکھا یہ کہ اللہ نے بار بار اس کو موقع بھی دیا. یہ ان محافل کی برکات، یہ برکتیں ہیں ان محفلوں کی. لہذا ہم کوشش کرتے ہیں کہ مہینے میں کم از کم ایک بار یہ ذکر کی محفل ہو جائے، یہ اسماء پڑھے جائیں، دعا ہو جاتی ہے. اور پھر بہت سے ہمارے بھائی بہنیں بچے عام بچے وہ درود پاک پڑھتے ہیں، پڑھ کے ہماری مدد کر دیتے ہیں. آج بھی ہمارے پاس الحمدللہ تقریباً 2 لاکھ کے قریب درود پاک کا نذرانہ جو ہماری مل کیا گیا ہے. اس طرح سے بقیہ کو اور اسماء ہیں بہت سارے. تو یہ کچھ پڑھتے ہیں، کچھ وہ جو مل کیے جاتے ہیں ان کو اکٹھے ہو کر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہ قبول فرما لے. میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کا یہی مقصد اور یہی اس محفلوں کا حاصل اور یہی ایک عظیم تحفہ. جانا تو ایک نہ ایک دن ہے، لیکن اگر اس لگن میں زندگی تمام ہو جائے تو یہ الحمدللہ ایک اچھی چیز ہے، اچھا سائن ہے، اچھا انجام ہے. اور اللہ کریم اچھا ہی انجام ہمیں عطا. میاں صاحب فرماتے نے وڈیاں میرا وڈیاں میرا والے اسایا وڈیاں میرا والے اسایا رب غریب نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولی رحمت دا دروازہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا میری جان حوالے تیرے میری جان حوالے تیرے یا ستار غفران عدل کرے تا پکڑ جاواں عدل کرے تا پکڑ جاواں فضل کرے تا چھٹکارا لو
आन डरा यारो रात कबर दी काली पर मैं सुनिया उथे उन्हें आना मैं सुनिया उथे उन्हें आना जिदे मुंडे कमर